हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नॉवल लेके आई हूँ और इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट आज आएगा और एक कल आएगा और दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वानी बेस है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। और मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार इसे पढ़ने लगी हूँ, तो ये नावल किस तरह का निकलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये तो पढ़ के ही पता चलेगा और नाम जो है वो लास्ट पे पता चल जाएगा। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो दुल्हन के रूप में न जाने कब से खौफज़दा बैठी हुई थी। कुछ देर कबल ही इसका निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसे वो जानती भी नहीं थी और इसने कभी इसको देखा भी नहीं था। देखना तो दूर की बात है, इसे तो इसका नाम भी निकाह के वक्त ही मालूम हुआ था, जब काजी ने इससे इसकी राय पूछी थी। वो इस घर में आ तो गई थी, लेकिन अब इसके साथ आगे क्या सलूक होने वाला था ये खुदा ही जानता था। वो तो बस इतना जानती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो अपने सौतेले भाई के खून बहा में आज एक अनजान शख्स के निकाह में आई थी। सौतेली माँ ने इसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए रवायतों की भीड़ चढ़ा दिया था। माँ तो सौतेली थी, लेकिन बाप तो सगा था। दुख तो इसे अपने सगे बाप से पहुंचा था। हालांकि बाप ने दूसरी शादी के बाद इसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इसे अपने वालिद से जुल्म की तवक्का न थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, इसने बीए किया हुआ था, लेकिन ये तलीम भी इसे न बचा सकी। वो अपनी सोचों में मुस्तरक वो अपनी सोचों में गर्क एकदम से दरवाज़ा खुलने पर चौंकी थी। शामिर अंदर दाखिल हुआ था। शामिर ने अपने गले में पहना हुआ फूलों का हाथ बेदर्दी से नोच फेंका तो वो देखकर मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। शामिर चलता हुआ इसके करीब आया और इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। किसने तुम्हें मेरे कमरे में बिठाया है? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे भाई के कातिल की बहन हो। शामिर गुस्से से दौड़ा, इसे बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया था। वो बेचारी अपनी बेबसी पर मातम करना थी। इसने दुख और करब के साथ एक नज़र अपने शौहर पर डाली। शामिर सफ़ेद रंग के सूट में स्याह रंग का वास्कोट पहने बहुत ही वजीहा नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। शामिर इसे बाहर बरामदे में पटक दिया। नीचे मिट्टी थी, वो मिट्टी में गिर गई। शामिर, ये क्या तरीका है? इसकी माँ साजिदा ने कहा, जो कि बाहर औरतों के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, आपने मेरे कमरे में से क्यों बिठा दिया? मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। शामिर ने गुस्से से अपनी माँ को देखते कहा। वहाँ पर मौजूद औरतों ने दुल्हन की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से सबको देख रही थी। अपनी झील सी आंखें और मुड़ी हुई घनी पलकों के साथ वो सबको हैरत से देख रही थी। वो सन के तमाम हथियारों से लैस थी। धक्का देने की वजह से इसके स्याह बाल जोड़े से खुलकर शानों पर बिखर गए थे। इसका दुपट्टा तो दरवाजे में ही कहीं अटक कर इसके सर से उतर चुका था। अम्मा, मैंने अब्बा से कहा था मुझे कातिल की बहन नहीं कातिल चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शामिर बोला था, बेटा ये हमारा नहीं सरदारों का फैसला है। सरदारों का फैसला हमें हर हाल में मानना ही होता है। साजिदा ने कहा, हम सरदारों के नौकर नहीं अम्मा, हम भी अच्छे खासे जमींदार हैं। भिखारी भी हम नहीं है कि किसी के आगे सर झुकाएं। वो चीख कर बोला था, बेटा इसके भाई ने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मरा है। कोई कबायली झगड़ा तो नहीं था हमारा, इन लोगों के साथ बस एक गलती थी। शामिर की चाची स्कीना ने आगे बढ़ते हुए कहा, गलती? इसके भाई ने मेरे भाई के सर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि वो इसी वक्त जहाँ बाग हो गया, और आप कह रही हैं कि गलती है? चाची, ये गलती नहीं है, ये खून है, खून। शामिर का गुस्सा अरूज पर था। ईमान अभी तक मिट्टी में गिरी हुई थी, ना उठने की हिम्मत हो रही थी और ना किसी ने इसे उठाने की जहमत की थी अब तक। इसकी शादी की पहली रात थी, जिस के लिए लड़कियां हजारों सपने सजाकर अपने पिया देश जाती हैं। इतना बुरा सलूक का कोई दुश्मन भी नहीं करता, और हाँ, वो दुश्मनों के पास ही तो आई थी। वहाँ मौजूद एक खातून को तरस आ गया। वो उठी और ईमान को उठाया। शामिर, थोड़ा खुदा तरसी करो, खुदा के अज़ाब से डरो बेटा। इस बेचारी का क्या कसूर है इस मामले में? जरीना बीबी ने ईमान को उठाते हुए कहा, बस कर दे जरीना चाची, आपका अपना बेटा इस तरह मारा गया होता तो आपको ऐसा ना कहती। शामिर कहता वहाँ से निकल गया था। जरीना ने ईमान को दूसरे कमरे में चारपाई पर बिठाया। देखो बेटा, अभी इस वक्त शामिर बहुत गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा कम हो जाएगा। वो तुम्हारा शौहर है, तुम इससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, और तुम हो ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वो किसी न किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, जरीना ने प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन ईमान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो खौफ से इस कदर कांप रही थी कि इसे कोई होश नहीं था। जरीना इसे कमरे में बिठाकर चली गई थी। इसे किसी ने पानी और खाने तक का ना पूछा था। इसका गला खुश्क हो रहा था, इसे पानी की शद ज़रूरत थी। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे से चक्कर आ रहे थे। काफ़ी देर के बाद सकीना को एहसास हुआ तो ईमान के लिए खाना ले आई। लड़की, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भी इंसान हैं, जालिम नहीं हैं। जालिम जुल्म तो तुम्हारे ख़ानदान के साथ हुआ है, पर खैर अब हिसाब बराबर हो गया है, सकीना बीबी ने कहा। सकीना बीवी के जाने के बाद इसने नवाला मुंह में लिया तो ज़िंदगी का एहसास हुआ। भूख बहुत बुरी चीज़ है। खाना खाने के बाद इसने कुछ तवानाई आई। पानी भी सामने पड़ा था, इसने पी लिया। वो सोच रही थी कि अब
کیا اسے آج رات اسی کمرے میں اکیلے سونا پڑے گا جس میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک لحاف تھا؟ شامیر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگا تھا۔ اس کے دل میں شامیر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ شامیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پا کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی پیاری، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی۔ وہ سوچتی سوچتی سو گئی تھی۔ صبح سویرے ساجدہ نے آ کر اسے اٹھایا تھا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ، میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھالے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میری پوک اچار دی ہے۔ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، کوئی من چاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ ساجدہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم فراق سنبھالتی ہوئی اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شامیر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کام کے لیے اسے شامیر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شامیر بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ شامیر کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں شکر ادا کیا کہ شامیر کی نیند خراب نہیں ہوئی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی آئی تھی جہاں اس نے رات بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے میں مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی دو لڑکیاں بیٹھی تھیں اور ایک لڑکا سکینہ جو کہ اس کے شوہر کی چچی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ، صفائی شروع کرو۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی دیتی ہوں، چائے پینے کے بعد اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شامیر بھی آ گیا تھا۔ اس نے سن لیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے چائے پینے کی، صفائی کرو، اس کی دوسری نند عافیہ بولی تھی۔ شامیر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے اثرات تھے، رشتہ لمبے بال ایک شانے کو جھول رہے تھے۔ شامیر ایک پل کو کھو سا گیا تھا۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی گھنی پلکیں تھیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھیں۔ اس کی جھیل سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے نوٹ کیا جانے والا حصہ تھا۔ دے دو چائے اسے، شامیر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی تھی۔ شامیر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے چائے بھی پینے نہیں دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، شامیر نے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد شامیر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن باہر ہی رہا تھا، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو کھانا بھی باہر کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کشش شام کو جلدی سے گھر لے آئی تھی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جاتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری رات موبائل میں انٹرنیٹ چلاتے تھے، اس لیے وہ اب دیر سے سونے لگے تھے۔ شامیر بھی ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ نکل جاتا تھا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ اس کا غصہ قدرے کم تھا آج، یا پھر شاید یہ ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، سوچ ہی رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شامیر نے ایمان کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی، اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ پھر سے اسے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں شامیر الماری سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور بہت گھنی اور خوبصورت تھیں، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ پھر شامیر کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو ایک شانے کو ڈھلک رہے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ شامیر نے اس کے آگے کی ایک لٹ کو اپنے ہاتھوں میں لی اور اس نے نظر اٹھا کے شامیر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ تو بہت تھی، لیکن اندر سے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شامیر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا تھا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو، شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ایمان روایتی بیویوں کی طرح دل ہی دل میں تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ شامیر
بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہو؟ شامر نے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے، ایمان لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شہر میں رہتی ہو؟ شامر نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ایمان نے بتایا تو اب قدرے پرسکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا، شامر نے کہا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اسے معافی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شامر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، آگ بھی جلائی ہوئی ہے آگے سے، اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا، سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا، شامر بولا تھا۔ اگر آج نہیں آیا تو پھر بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا، قاسم نے اسے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، شامر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی تھی۔ شامر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تھا، پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور مطمئن تھی کہ شامر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامر کی خدمتیں کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کے اسے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی ہے۔ شامر ڈیرے پر آیا تھا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے رات ہی گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی تھی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے اسے کہا۔ ویسے یہ بتا آج رہ کہاں گیا تھا تو؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامر نے اسے نظریں چرائی تھی۔ دیکھا یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ فرید نے اسے کہا۔ کیا سچ ہے شامر؟ قاسم نے پوچھا تو شامر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شامر میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا تو جیسے بہادر لڑکے سے یہ توقع نہیں تھی۔ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن بھی میں ہی ہار مان جائے گا، تو نکلا وہی کمزور مرد۔ قاسم نے غصے سے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شامر نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تو بس اس کے حسن پر فدا ہوا ہے اور سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا کون سی بات؟ شامر نے کہا دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی، آخر کوئی تو چکر ضرور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر ہو اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کی، تو تیرے سر پر تھوپ دیا اسے، ورنہ مجھے بتا کون اپنی بیٹی اس طرح اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کو ایک قربانی دے دی؟ یقین بے غیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں، پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے، ابھی کچھ مہینے سے دور ہے۔ قاسم نے اسے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حامد نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، شامر بولا تھا۔ چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کے اس کی طرف کی تھی، وہ چائے لے کر پینے لگا تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آیا تھا، سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی باتیں ادھر کرنے لگے، لیکن شامر آج کہیں کھویا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہے۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں بیڈ پر سو گئی تھی، وہ دیر سے واپس آیا، دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی تھی، اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا تھا، میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شامر کو قاسم کی باتیں یاد آئی تھی۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان کو کہا تو بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اوپر تان لیا تھا۔ ایمان اب اندھیرے کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی، اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جب چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی، اب اس کے آنسو اس کے گال پر روا تھے، پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو جو اس طرح سے ایک دم بدل گئے؟ ایمان نے خود سے کہا پانی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، وہ پھر بولی تھی، وہ سوچتے سوچتے اور آنسو بہاتے
वहीं सो गई। सुबह की पहली किरण اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی تھی اور باہر آئی۔ باہر ایک ہی جگہ جہاں پر پانی والا نلکا لگا ہوا تھا، ہر کوئی وہاں ہی منہ دھویا کرتا تھا۔ اسی جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نلکے کے ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا، لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی منہ دھونے کے لیے، نماز کے لیے، وضو کرنے کے لیے نلکا ہی وہی استعمال ہوتا تھا۔ نلکے کے چاروں طرف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دیوار کی سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ وہاں تک آئی تو شامیر بھی جاگ گیا تھا اور وہ بھی منہ دھونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے دیکھا ایمان پہلے سے کھڑی وہاں منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے ہی اچاٹ ہو گیا تھا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا۔ تھم، وہ منہ دھو سکے، ہٹو میں خود کر لوں گا، شامیر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی۔ سب وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی اور اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا تھا۔ شامیر چائے پینے کے بعد باہر نکل گیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی تھی۔ لڑکی، اب جھاڑو کی جان چھوڑ دو، آٹا گوندھ لو، پراٹھے پکاؤ، اس کی ساس نے کہا۔ اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندھنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ گاؤں میں سویرے میں کھانا کھایا جاتا تھا، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ ایمان نے لکڑیاں تو کر آگ جلائی۔ وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اس سے گاؤں کے سارے کام آتے تھے۔ پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی اور اس کے کمر میں بہت درد ہونے لگا تھا۔ ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائی۔ اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں میں نکل گئی تھی، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر۔ ان دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی۔ ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی چارپائی پر۔ یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے، ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا۔ گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگے ہوئے تھے اور رنگ روگن بھی تھا۔ گھر تھوڑا شہر کا سا تاثر دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سولر سسٹم کی تمام تر سہولتیں موجود تھیں۔ اماں، میرا کھانا کدھر ہے؟ شامیر نے آواز لگائی۔ ایمان ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور باہر آئی۔ اس نے شامیر کا کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اس نے شامیر کے آگے رکھا۔ شامیر نے چپ چاپ کھانا کھایا، پھر سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے بھی اپنا کھایا اور دوپہر کی نیند سو گئی۔ شامیر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص ٹہل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا۔ حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے شامیر سے۔ ان سب نے سن رکھا تھا کہ ایمان خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے۔ وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شامیر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے۔ شامیر کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا، وہ اس قدر سخت تھا۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شامیر بنا کوئی لحاظ کیے اسے مار مار کسی کی درگت بنا دیتا تھا۔ یار سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی تھی؟ حامد نے موضوع چھیڑا۔ ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شامیر نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تو تیری ضرور بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا، قاسم نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اسے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شامیر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور موبائل میں ان کے بڑے چکر ہوتے ہیں، تو دھیان رکھنا اس بات کا۔ اگر کوئی رانگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے، حامد نے کہا۔ تو شامیر نے اسے غصے سے گھورا تو زبان سنبھال کر بات کرو ذرا دوست، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی بول دو۔ شامیر ذرا سخت ہوا تھا۔ ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اگر تجھے ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کہیں گے۔ حامد اور عاصم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شامیر نے انہیں روک دیا۔ بیٹھ جاؤ، ایسا ہی ایک بات کی تھی میں نے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شامیر نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔ شام کو شامیر گھر واپس آئے سے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھی، لیکن پھر کہیں سے موبائل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے ماں؟ اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی، آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی۔ شامیر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا۔ ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ نہ بول رہا تھا۔ شامیر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن آگے سے انوس خاموشی تھی۔ نمبر بھی سیف نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر شامیر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے؟ میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا ہے، شامیر نے غصے سے ایمان کو پوچھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، ضرور کوئی رانگ نمبر ہوگا، ایمان نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ رانگ نمبر کی بجائے ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ شامیر نے اس کا فون زور سے دیوار پر دے مارا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اب برقرار اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا، شامیر نے کہہ کر لاتوں اور گھونسوں کی بھرمار کر دی تھی ایمان پر۔ وہ زمین پر پڑی رہی اور مار کھاتی رہی تھی۔ شامیر کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا تھا۔ چچی، یہ بدکردار لڑکی ہے، کوئی اسے بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو آگے سے خاموشی تھی۔ شامیر نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سکینہ لاجواب ہوئی، وہ جانتی تھی گاؤں والی اس
معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ یہ سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا، جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی چاچی، یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ شہر میں رہنے والی لڑکیاں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شامین نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رانگ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت ہو جاتی ہوں۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رانگ نمبر آتے ہیں تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا، زبان چلاتی ہوئی۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کے اس کے بال نوچے تھے۔ چھوڑ دے اماں، بہت مار چکا ہوں اسے، پتہ نہیں کیوں شامیر کو اپنی ماں کا اس طرح سے ایمان پر حملہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چار پر پلیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان لیا تھا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامیر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شامیر کو بھی عادت پڑ چکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو، تان کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان ہر دن مار کھاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شامیر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا تھا، وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور ہو گیا تھا۔ جو پیار کی حقدار تھی اسے دن رات مارتا جا رہا تھا۔ یوں 2 ماہ بیت گئے تھے۔ ایمان شامیر گھر میں آتے ہی غصے سے چڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمان ہی اچھے سے چائے بنانا اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، میری اتنی تذلیل کروائی مہمانوں کے سامنے۔ شامیر کہہ کے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایک ہاتھ آگے آیا اور اس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان نے جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف، خود کو بچانے کے لیے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا تھا جس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظر اس کے ہاتھ سے اٹھتے ہوئے اس شخص کے چہرے تک گئی، وہ جو بھی تھا شامیر کی ہم عمر کا تھا۔ نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ پتک شامیر کے مضبوط ہاتھوں سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شامیر، عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے، تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے سنا تھا، پشمینہ۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیٹھ نیچے گراتے خون بہا میں آئی ہے۔ شامیر نے بتایا، ہاں پتہ چل گیا تھا مجھے تمہارے اس کارنامے کا۔ کیا تم سب نے ایک لڑکی کو فرسودہ رسومات کے بیچ چڑھا دیا ہے اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ بے قصور پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہو تم؟ اس لڑکے نے کہا تو ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی غلطی تھی، میرے مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے اسے کہا تھا کہ اچھی سی چائے بنائے لیکن اس نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور میری اتنی تذلیل ہوئی، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو مراد۔ شامیر نے کہا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم عورت ذات پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہمارے بڑوں نے۔ مراد اسے شرمندہ کیا جا رہا تھا، یہ ہم میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، تم نہ ہی بیچ میں بولو تو اچھا ہے۔ شامیر کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو اس نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے آپ دونوں کے معاملات آپ ہی جانے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مراد نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ شامیر نے ایمان کی طرف دیکھا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ ایمان حیران کھڑی تھی، یہ شخص کون تھا؟ اس نے پہلے کبھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شام کو ایمان چائے بنا رہی تھی کہ مراد کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ لڑکے کے پاس گیا اور منہ دھونے لگا، پھر باری باری کر کے تمام افراد چائے پینے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ گاؤں میں شام کی چائے جلدی بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد جلد ہی رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ شامیر بھی آ گیا تھا۔ ارے بیٹا مراد، تم کب آئے؟ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں، سکینہ نے مراد کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چائے پینے کے لیے چارپائی پر بیٹھ چکا تھا، دوپہر کو آیا تھا چاچی، پھر سو گیا، ابھی جاگا ہوں، مراد نے بتایا۔ ایمان چائے بناتے ہوئے سن رہی تھی، کسی سے پوچھنے کی ہمت تو اس میں نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کی باتوں سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، چھٹیاں ہیں کیا تمہاری؟ سکینہ نے پوچھا۔ بس چاچی ڈگری لے کر آیا ہوں، اب نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دوں گا، مراد نے کہا۔ شامیر کو بھی سمجھا کہ نوکری کرے، وہ دن رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب خود تو کسی کام کے نہیں ہیں، اس کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ شامیر کی ماں ساجدہ نے کہا تو شامیر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں گھر میں بیٹھنے دو گی یا نہیں؟ جب بھی آتا ہوں میرے دوستوں کی برائی شروع کر دیتی ہوں، اور میری اچھی خاصی زمینیں ہیں، اس سے آمدنی آ جاتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی۔ شامیر نے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری طرف ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری مرضی، نوکری کرو یا ذمہ داری کرو، مراد نے شامیر سے کہا۔ چائے تیار ہو گئی ہے، صفیہ اٹھی اور پیالوں میں چائے بھر کے سب کو پیش کرنے لگی۔ پہلے ایمان کو لگا کہ مراد شاید سکینہ چچی کا بیٹا ہے، لیکن جب اس نے سکینہ کو چچی کہہ کر پکارا تو اس کی غلط فہمی دور ہوگی۔ سکینہ ساجدہ دونوں کو چچی کہہ کر بلا رہا تھا۔ سکینہ بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا ضمیر۔ ساجدہ کے 3 بیٹے تھے، شامر، فرید اور رشید۔ منجلا بیٹا فرید جو کہ 18 سال کا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس کھیل میں ایمان کا بھائی حیدر بھی شامل تھا۔ ایمان کا بھائی 20 سال کا تھا، لڑکوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، سب نے ڈنڈے اٹھائے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے زور سے ڈنڈا فرید کے سر پر دے مارا جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور جرگے کے فیصلے کے مطابق حیدر کی بہن خون بہا میں آ گئی تھی۔ سارا یہ معاملہ تو
سال تک چلتا رہا، پھر یہ خون بہا والا فیصلہ ہوا تھا۔ شامر اور مراد ہم عمر تھے، دونوں 25 سال کے تھے، دونوں چچا زاد تھے۔ مراد کے والد فوت ہو چکے، والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس کی بات تو اسے جنم دیتے اس کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی چل بسی تھی، پھر اس کے والد بھی موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے۔ یہ سب لوگ مل کر اسی گھر میں رہتے تھے۔ مراد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ سمجھدار تھا، مگر شامر دوستوں کی باتوں میں آ کر ناکارہ گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں سے پیسہ نکلواتے تھے، اسے خوب لوٹتے تھے، کھاتے پیتے تھے اس کے پیسے سے۔ شامر کی آنکھوں میں دوستوں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمان کو سمجھایا گیا کہ شامر اور مراد چچا زاد ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ شامر اور مراد چچا زاد ہیں۔ مراد شہر میں پڑھتا تھا اور اب ڈگری لے کر واپس آ گیا تھا، آگے نوکری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لڑکی اب چائے کی جان چھوڑو گی اور رات کے کھانے کا سامان جمع کرو۔ ساجدہ نے اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا تو جلدی سے کہا۔ ایمان اٹھی اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ پہلے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی، پھر لکڑیاں لا کر رکھتی، پھر سالن کی تیاری کر تیزی سے سالن بنانے کے بعد روٹیاں پکاتی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ اس میں مزید کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ لیکن یہاں اس کا کوئی غمگسار نہیں تھا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، نہ ہی میکے سے کوئی اسے امید تھی۔ اس لیے وہ اب چپ چاپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کام وہ اپنے باپ کے گھر بھی خوب کرتی تھی، اس کی سوتیلی ماں سے بہت کام کرواتی تھی، لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت وقت آرام کو مل جاتا تھا۔ لیکن یہاں تو بس کام ہی کام تھا۔ اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا بہت سکینہ اس پر ترس کھا لیا کرتی تھی اور اس کی ماں اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی ہلکا پھلکے کاموں میں۔ اگر سبزی بنانی ہوتی تو سکینہ سبزیاں کاٹ کرتی تھی اور ایمان جب تک آٹا گوندھتی۔ لیکن ساجدہ اور شامر کے خوف سے سکینہ زیادہ اس کی مدد نہیں کر پاتی تھی۔ ساجدہ نے سختی سے کہا تو مراد نے ایمان کی طرف دیکھا، وہ مرجھایا ہوا ایک پھول لگ رہی تھی۔ ماں نے ایک نظر مراد کو دیکھا، اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ مراد اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے وہ آیا، اس کے بازو اور چہرے پر پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ہلکی سی داڑھی تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ باہر لٹکائے تولیے سے ہاتھ منہ پوچھنے لگا۔ وہ آستین فولڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بازو نمایاں تھے۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کھانے میں ساگ بنا، جس کو کھانے کے بعد ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ معدے کی مریض تھی، ساگ اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے الٹیاں شروع کر دی۔ سب نے دیکھا وہ بہت برے طریقے سے الٹیاں کر رہی تھی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس کا دل لگ گیا، وہ اس کی طبیعت پوچھا، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ گئی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساجدہ نے نظریں بچا کر سکینہ سے پوچھا۔ نہیں چچی، ٹھیک نہیں لگ رہی، ساگ کھا لیا ہے شاید، اس کی وجہ سے طبیعت بگڑ گئی، اس نے بے حال ہو کر کہا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مراد سامنے ہی بیٹھا تھا، وہ کمرے کے اندر گیا اور اپنے بیگ سے معدے کے درد کی ایک گولی نکالی، پھر سکینہ کو کمرے میں بلایا، جو گولی لیے اس کو دی۔ معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مراد کو ایمان پر ترس آ گیا تھا، شامر نے تو اسے پوچھا تک نہیں تھا۔ بیٹا یہ گولی کھا لو، مراد نے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ سکینہ نے اسے گولی دی تو اس نے کھا لی تھی۔ سنو ایمان، کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو؟ سکینہ نے آہستہ آواز میں پوچھا تو ایمان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سلی رہا اپنے کمرے میں چلی گئی اور نڈال ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ موسم نے کروٹ بدلی تھی، اب موسم گرما کی آمد تھی، اس لیے شامر اور اس کے دوست ڈیرے پر آگ نہیں جلاتے تھے۔ اب رات ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی تھی، ہلکی سی، جو کہ بھلی لگتی تھی۔ وہ سب چارپائیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کرنے میں مگن تھے، مگر آج شامر اداس تھا۔ کیا بات ہے؟ شامر کو ان سوچوں میں گم بیٹھا ہے آج۔ قاسم نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس تیری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچ رہا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ شامر نے کہا۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ حامد نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بہت الٹیاں کر رہی ہے، بہت بے حال ہو گئی ہے۔ شامر نے واقعی تھوڑا پریشان تھا۔ کیا الٹیاں؟ اس کا مطلب تو باپ بننے والا ہے۔ قاسم نے چونک کر کہا۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، شامر بولا، لیکن الٹیاں تو شادی شدہ لڑکی تبھی کرتی ہے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، پھر اس کو چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ کہیں ہمارا شک صحیح تو نہیں ہے کہ کہیں تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر؟ قاسم نے کہا تو شامر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بس کر دو تم لوگ، بہت برداشت کر لیا میں نے بدتمیزی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ الفا اولو، ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو بات کرنے کی؟ میں کیا بے غیرت ہوں جو تم لوگوں کی اتنی الٹی سیدھی باتیں سنوں؟ شامر ڈرا تھا۔ نہیں تو بے غیرت نہیں ہے، بس ہم ہی بے غیرت ہیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ جاؤ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کسی اور کا گناہ تیرے سر پر تھوپ دے گی، وہی لگتا ہے
قاسم بھی غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ شامر دیکھو، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، قاسم صحیح کہہ رہا ہے، تمہیں ایک بار تصدیق ضرور کرنی چاہیے۔ یہ عزت کا معاملہ ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو اسے گھر سے نکال دو، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ہم تم سے معافی مانگ لیں گے، لیکن سچائی کو جاننا ضروری ہے۔ حامد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے آرام سے سمجھایا۔ شامر تیزی سے وہاں سے نکلا اور گھر آیا تھا۔ ایمان وہ اتنی زور سے چلایا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے اور جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مراد جو اوپر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا وہ بھی چھت سے نیچے جھانکنے لگا تھا۔ شامر ایمان کے کمرے میں گیا۔ ایمان بے حال ہو کر وہاں لیٹی ہوئی تھی، گولی کھانے کی وجہ سے اس کی الٹیاں رک گئی تھیں۔ شامر نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھایا تو گھسیٹ باہر لایا تھا۔ بدکردار لڑکی، مجھے بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی ہو؟ شامر پوری قوت سے چلایا تھا۔ بدکردار لڑکی، بتاؤ کیوں الٹیاں کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میرے معدے میں تکلیف ہے اس لیے، ایمان بولی۔ اس کی حالت گہر ہو رہی تھی، خوف کے مارے گولی کھانے سے طبیعت اس کی کچھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب شامر کا غصہ اسے دیکھ کر پھر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری پریشان تھی، ایک روز ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ جاتی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ضرور کسی کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو، شامر نے کہا تو اوپر چھت پر کھڑا ہوا مراد غصے سے نیچے آیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ساجدہ نے کہا۔ اماں یہ الٹیاں کر رہی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اس کی طبیعت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں، شامر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بیٹا، ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ساجدہ نے کہا۔ یہی تو پریشانی والی بات ہے، میں نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، شامر نے کہا۔ تو مراد تیزی سے سیڑھیاں اترا نیچے آیا، اپنی آستین سے پلٹ گیا اور اس نے آتے ہی شامر کا گریباں پکڑا۔ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر، یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، اوباش دوستوں کی صحبت میں بات کی تمیز بھی بھول گئے ہو تم۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا گریباں پکڑا ہوا تھا۔ شامر کی نظریں صفیہ اور عافیہ پر گئی تھیں، وہ مراد کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ تم دونوں اندر جاؤ، شامر نے دونوں اپنی بہنوں کو کہا۔ مراد نے اس کا گریباں چھوڑ دیا تھا۔ ایمان نے ڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی، اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی، اس کا دل دہل گیا تھا اس الزام پر۔ مراد نے افسوس سے ایمان کی طرف دیکھا جو دونوں پاؤں سر پر سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ نیچے مٹی میں بیٹھی تھی، بے بسی کی مورت بنی۔ اماں، اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آیا ہوں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چلو اٹھو، تم ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اسی وقت۔ شامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے کر جاؤ گے، کوئی وقت ہے کہیں جانے کا، اور علاقے کے حالات بھی ہیں۔ سکینہ نے کہا۔ چاچی، میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئے گی، اب میں بے غیرت نہیں ہوں، شامر نے کہا۔ تمہاری غیرت کا نظارہ تو کر لیا میں نے، مگر اب جو بھی کرنا صبح کرنا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا۔ مراد نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، شامر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، باتیں مجھے سننی پڑ رہی ہیں جو مجھ پر گزر رہی ہیں، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو تم سے پوچھتا، شامر نے دبی دبی آواز میں مراد سے کہا، اور پھر ایمان کا ہاتھ کھینچتے سے موٹر سائیکل میں بیٹھنے کو کہا۔ میں سالوں میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں، مجھے چادر تو پہن لینے دے، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دوپٹہ بھی نیچے زمین پر گر گیا، پہن کر آؤ جلدی، شامر نے کہا۔ تو اندر کمرے میں چلی گئی اور اپنے لال رنگ کی چادر اٹھائی جو اس کے جہیز کی تھی، اس نے چادر اوڑھی باہر آ گئی۔ مراد نے اسے دیکھا، چاندنی میں اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مراد بھی سوچ میں پڑ گیا، کہیں شامر کا لگایا ہوا الزام سچ تو نہیں ثابت ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس لڑکی کے متعلق، سوائے اس کے کہ وہ وانی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔ شامر اس کا شوہر ہے، اور اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تھا تو ضرور اس نے کچھ نوٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت برباد تھا، لیکن پھر بھی مراد کو اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا، اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا یہ معصوم سی لڑکی کوئی گناہ کر سکتی ہے، اسے بہت پاکیزہ سی لگی تھی۔ ایمان سر جھکائے اپنے آنسو پوچھتی موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور گاؤں کے حساب سے یہ وقت بہت دیر تک آتا، اس وقت باہر خطرے سے خالی نہیں تھا، اسپتال تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ موٹر سائیکل سڑک پر رواں دواں تھی، بہت غصیلے تاثرات لیے شامر موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ذہن میں اس کے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں، وہ سب اس کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس ایمان پر شک تھا، وہ یہ سب اس کے لیے کر رہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ایمان کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے اسے شک ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھی ایمان کن خیالوں میں گم تھی، اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اس کے سر سے سرکتی ہوئی جیسے دوبارہ سر پر کرنے کی اسے ہمت نہیں کی تھی، وہ اپنے حال پر حیران تھی، یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسی قیامت تھی، اور یہ کیسی آزمائش تھی، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سچی تھی، اس بات کا تو اسے یقین تھا، لیکن وہ اس الزام پر حواس کھو بیٹھی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدترین تھا۔ وہ اب تک شامر سے بہت مار کھا چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی اس الزام پر ہوئی تھی۔ وہ مار تو اس کے جسم پر لگی تھی جو زخم بھر بھی گئے تھے، لیکن الزام
اس الزام سے تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ وہ دونوں یہ اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ اسپتال آ گیا۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شامر نے زخمی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ وانی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کے واپس بھیج دیتی، لیکن خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں شامر کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑے چائے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی صبح سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آتا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اسی نیلی جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار زیب تن کیا اور باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی کو ہیضہ ہوا ہے، یہ پیگننٹ نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شامر سے کہا۔ شامر میز کے پاس بیٹھا، اب کسی حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ کر دیں مجھے اس رپورٹ میں، شامر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ؟ صبح شامر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگی۔ ایمان اب شامر کے ساتھ بڑی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ شامر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن ایمان نے شامر کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی رپورٹ کی طرح۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے پرچی پر لکھ کر شامر کے حوالے کی۔ کچھ دن ان کو آرام کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شامر نے ایمان سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شامر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ گئی کہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اگر اس کا الزام سچا ہوتا تو وہ ایمان کو گولی مارنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا۔ گاؤں والے ایسی باتوں میں جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بے حال سی بکھرے بالوں کے ساتھ ڈھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب سوس اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ بنت ہوا کی اتنی تسلیل پر اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پیے بغیر ہی شامر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے دوست اس وقت وہاں ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ان کے قریب آیا، رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ پر دے ماری تھی۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آدھی رات کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ شامر نے غصے سے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا نا، تمہاری ٹینشن اتر گئی۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، کم از کم تمہاری پریشانی تو دور ہوگی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے سے یہ سب سوچے بیٹھا ہوا تھا کہ شامر اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یار شامر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بھلا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ تم ہمیشہ ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل میں مطمئن نہیں ہو اس کی طرف سے؟ قاسم نے اسے کندھے سے پکڑ کر کہا۔ ان سب نے پوری پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی کہ شامر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، لیکن آج شامر بہت غصے میں لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بڑی بات تھی اس بار، یا تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے گھر والوں کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کی وجہ سے۔ شامر نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ایک دو دن میں سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، تو آرام سے بیٹھ ہمارے ساتھ چائے پی، وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان صبح سے جاگی تھی، اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، لیکن اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلفتے سناتی اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی تھی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی آج کوئی کام کرنے کی۔ شامر اسے دور سے آتا دکھائی دیا تھا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو، یہ آرام کرے گی، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شامر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ماں نے نظر ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہوئی کہ شامر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شامر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا ہے، اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شامر کی طرف دیکھ کر بغیر کہے جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوتے تھے جن کو وہ ایک سائڈ پر کر دیتی تھی۔ جھاڑو سے مشکل تو روٹیاں پکانا تھی، جن میں بہت وقت لگتا تھا۔
और इसके कमर में दर्द हो जाता था। इसने झाड़ू देना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में ही इसे चक्कर आ गया। लड़खड़ा कर गिर पड़ी। बेहोश नहीं हुई थी, वो होश में थी, मगर कमज़ोरी की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही। शामिर ने आगे बढ़ के इसे थाम लिया था। मुराद जो सड़क पर खड़ा चाय पी रहा था, उसने ये मंजर देख तो लिया। इसका दिल जख्मी हो गया था। वो समझ गया था शामिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सब कर रहा है। तमाशा तो इसने कल रात कर दिया था, बात बना रहा था। अगर इस तरह का ख्याल कल रात को रखता था, रखता जब इसकी तबीयत ख़राब थी, तो यकीनन ये सब बहुत अच्छा अमल होता। ईमान की भी इज्जत बढ़ जाती। इसके दिल में शामिर के लिए मोहब्बत भी बढ़ जाती। मुराद ने अफसोस से सर हिलाया और फिर चाय पीने में मशगूल हो गया था। ईमान ने झटके से अपने आप को शामिर की गिरफ्त से आज़ाद किया। इसके लहजे में बेज़ारी वाज़ेह थी। अगर वो कल रात इस तरह से थाम लेता तो यकीनन इस वक्त हवा में उड़ रही होती, लेकिन इतनी तसल्ली के पास का दिल भी नहीं कर रहा था। अगर शामिर की शक्ल भी देखे, बिला वजह जिद मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो कमरे में। शामिर ने उसे थाम कर कहा था। तुम आराम करो। शामिर ने इसे कमरे में लाया तो वह हैरान हुई, मगर इसे कोई खुशी नहीं हुई थी आज। शामिर ने इसके चेहरे की तरफ देखा, वह इसके करीब बैठ गया। ईमान गुस्से से नज़र फेर गई थी और अपना बाजू अपनी आंखों पर रख लिया था। शामिर ने इसका हाथ हटाया, उसके करीब हुआ था। कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शामिर ने इसके गाल को छूते हुए कहा। होना भी चाहिए, ईमान बोली। शामिर इसे देखने लगा। आज ईमान को इसका देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। नाराज़ हो शामिर ने कहा, मैं वानी में आई एक लड़की हूँ, मेरी क्या हैसियत है भला, और आपको मेरी रज़ाइयाँ नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो मुझे आज तक बीवी का मुकाम ही नहीं दिया। मैं वानी के साथ साथ आपके निकाह में भी आई थी, पर शायद आप ये भूल गए हैं। ईमान ने कहकर रोना शुरू कर दिया। शामिर मज़ीद शर्मिंदा हुआ था। देखा, तुम रोना बंद करो, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। शामिर ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। शामिर ने कहा और वहाँ से चला गया। फिर देर तक ईमान रोती रही थी। मुराद ने सीएसई की तैयारी शुरू कर दी थी। उसको बचपन से अंदाज़ा हो गया था कि इसके वालिदैन नहीं है और इसे अपने बारे में खुद सोचना है। इसे क्या करना है, ये फ़ैसला उसने पहले कर लिया था। वो बचपन से ही समझदार था। छोटी सी उम्र में ही इसे एहसास हो गया था कि तालीम सबसे अहम है इंसान की ज़िंदगी में। इसने तालीम को हासिल करने के लिए इसने बहुत जद्दोजहद की थी। वो हमेशा से एक ज़हीन तालिब इल्म था और फिर मेहनती भी बहुत ज़्यादा था। मैट्रिक तक इसने मुकामी स्कूल में तालीम हासिल की थी, फिर शहर चला गया पढ़ने के लिए और वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। उसकी तालीम के अखराजात इसके चचा मंजूर अहमद ने उठाए थे, क्योंकि ज़मीनें में उसका भी हिस्सा था। शामिर को तालीम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इसके ज़हन में बस यही बात बैठ गई थी, इसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो इन ज़मीनों का मालिक है। ये बातें इसके दोस्तों ने इसे सिखाई थी। इसने बीए तक तालीम हासिल की। मुराद इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म था। शुरू में तो साजिदा ने अपनी बेटियों की मंगनी की करने में जल्दी कर दी, ये सोचकर मुराद का आगे पीछे कोई नहीं है। छोटी बेटी आफिया सकीना के बेटे से मंसूब थी और बड़ी बेटी अपने मामू के बेटे से। लेकिन मुराद की कामयाबी देखकर अब साजिदा को पछतावा हो रहा था कि कोई एक बेटी तो मुराद से मंसूब की होती। मुराद इन दोनों को अपनी बहनों के जैसे समझता था, फिर वो दोनों भी इसे भाई कहती थी और समझती भी थी। इन दोनों को शामिर से ज़्यादा मुराद अजीज़ था, क्योंकि मुराद इनका बहुत ख्याल रखता था और शामिर इनसे सख्ती से बात करता था। अब इसके रोज़ का मामूल था, वो छत पर बैठ कर पढ़ाई करता, नीचे क्या होता जैसे नज़ारा कर लेता। वो यहाँ से ही सबकी खैर खबर लेता रहता था। अब तो चाय का खाना सब वो अपना ऊपर ही ले आता था। गाँव में जैसे ही गर्मियाँ बढ़ने शुरू हुई थी, गाँव के लोग अपना बिस्तर ज़्यादातर छतों पर लगा लिया करते थे। चोरी चकारी भी आम थी। गाँव में आए दिन भैंस चोरी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से गाँव वाले अपने पास हथियार ज़रूर रखते थे। कभी हालात ख़राब होते तो कबायली झगड़ों की वजह से बदनामी भी हो जाती। मुराद रात का खाना खाने के लिए आज नीचे आया था। उसने देखा आज ईमान खाना नहीं बना रही थी और नज़र नहीं आ रही थी। किसने भाभी को खाना दिया भी है या नहीं? सफ़िया ने खाना मुराद के आगे रखा तो उसने पूछा। नहीं, वो मोहतरमा तो सुबह से कमरे में पड़ी हैं, मेरे ख्याल से दिन को भी नहीं इसने कुछ खाया। सफ़िया बोली, इसकी तबीयत सही नहीं होगी, इन्हें खाना देना चाहिए था, वो सुबह से भूखी है। मुराद ने कहा, मुराद भाई हम इसके नौकर नहीं हैं, अगर इसको भूख लगती है तो खुद ही आकर खा लेती है। सुबह से पड़ी हुई है, बहुत आराम कर लिया, कम से कम अब तो उठ जाए। आफिया ने कहा, सफ़िया तुम अंदर जाओ और इनको खाना दे आओ। मुराद ने कहा तो इतने में शामिर भी आ गया। कुछ अंदाज़ा है तुम्हें, तुम्हारी बीवी सुबह से भूखी प्यासी पड़ी है कमरे में, किसी ने पानी तक का नहीं पूछा इनसे? शामिर आकर चार पर बैठा तो मुराद ने इसे कहा। सफ़िया ने खाना शामिर के आगे रखा। ईमान का खाना भी दे दो, हम दोनों वहीं पर खा लेंगे। शामिर ने कहा। शामिर खाना लेकर अंदर आ गया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मुराद कह रहा था। शामिर ने इसे देख कर पूछा। फिर देखा तो उसका चेहरा जर्द था। शामिर ने इसके माथे पर हाथ रखा। इसे बुखार था? तुम्हें तो बुखार है। शामिर ने कहा, मैंने दवाई ली है, बुखार भी उतर जाएगा। ईमान ने जवाब दिया। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? शामिर बोला, मुझे भूख नहीं है। वो बोली, अच्छा अब खा लो। शामिर ने खाना इसके आगे रखा। वो उठकर बैठी, उसने खाना शुरू किया। शामिर भी खाना खाने लगा था। खाने के बाद इसने बर्तन बाहर रखे और खुद कमरे में आ गई। ईमान उठी और कमरे में जाने लगी जहाँ वो सोया करती थी। वो उठी तो शामिर ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका था। ईमान का दिल जख्मी हो गया था। बदकिरदार, झूठ बोल रही हो तुम, किसी और का गुनाह मेरे सर पर थोपना चाहती हो? ईमान
ईमान को शामिर की बातें याद आने लगी। उसने बेदर्दी से शामिर का हाथ झटक दिया। शामिर अपनी जगह से उठा और इसे अपने सार में ले आता। ईमान, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। 2 माह मैंने कैसे तुमसे दूर रहकर गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। मेरी जीत हो गई है, मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। शामिर ने कहा। तो ईमान हैरान हुई थी। कैसी जीत? उसने पूछा। वो अभी तक इसके इज़हार में थी। मेरे दोस्तों ने कहा था कि मैं तुमसे कुछ महीने दूर रहूँ ताकि तुम्हारा किरदार वाज़ेह हो जाए, लेकिन कल डॉक्टर ने बताया कि तुम ईमान ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी और इसने झटके से खुद को शामिर से अलग किया और ज़ोर से भागती कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने कमरे तक भागती हुई आ रही थी कि कमरे के दरवाजे पर इसकी टक्कर किसी से हो गई थी। नीमा अंधेरा होने के बायस से सही तरीके से देख नहीं सकी कौन है। ईमान गिरने लगी कि इस शख्स ने इसे थाम लिया था। ईमान एक झटके से खुद को छुड़ाया था। कौन कौन है? ईमान ने पूछा। तो बिजली आ गई और लॉन्च रोशन हो गया। मैं मुराद हूँ। आप ऐसे भाग? मुराद हड़बड़ा गया था। तुम्हारी मदद कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ईमान गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी। मैंने आपको हाथ नहीं लगाया, सिर्फ आपको गिरने से बचाया। मुराद ने इसकी बात बुरी लगी थी। हटो मेरे रास्ते से। ईमान मुराद को धक्का देकर अंदर भाग गया। दरवाजा जोर से मार दिया। मुराद एक बार को लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा था। ईमान चारपाई पर लेट कर रोने लगी थी। क्या यही है इनकी गैरत कि अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी शर्त लगाएं, मेरे किरदार को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें? आखिर ये कैसी गैरत है? क्या मेरी ज़ात इतनी बेमोल है कि अब बाहर के लोग मेरा किरदार जज करने के लिए शराय रखेंगे? कैसे होते हैं शोहर? ईमान फूट फूट कर रोने लगी थी। मुराद हैरत में था कि क्या हो गया है जो ईमान शामिर के कमरे से ऐसे भागी हुई दूसरे कमरे में जा रही थी और उसने मुराद पर गुस्सा किया। मुराद सोचता हुआ कमरे में आ गया था। शामिर पछता रहा था कैसी बात बोलकर। अगर वो शर्त वाली बात ना बोलता तो ईमान आज ना जाती। वो हमेशा इसकी तवज्जो की मुंतज़िर रहती थी। अब तीनों को नींद नहीं आ रही थी। आज की सुबह काफ़ी अजीब थी। शामिर भी उदास दिखाई देता था। ईमान तो हमेशा से ही उदास रहती थी, लेकिन आज मामूल से ज़्यादा मुरझाई हुई थी। उसने इसमें मामूल चाय पीने के बाद झाड़ू उठाया। मुराद भी चाय पीने के लिए वो आकर बैठ गया था। शामिर और मुराद दोनों साथ चारपाई बैठे हुए थे। साजिदा सकीना दूर बैठी महवरे गुफ्तगू थी। आफिया और सफ़िया दोनों कमरों में घुसी हुई थी। शामिर किसी सोच में गुम था और मुराद इसे देख रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है हर वक्त? मुराद ने कहा। तो शामिर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं। शामिर बोला। डेरे पर नहीं गए तुम? मुराद ने तंज किया। दिल नहीं कर रहा वहाँ जाने का। शामिर ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। मुराद की नज़रों ने शामिर की नज़रों के ताक़ुब में देखा था। ईमान झाड़ू देने के बाद अब रोटियां पकाने की तैयारी कर रही थी। वो लकड़ियाँ तोड़ने लगी थी। मुराद को लगा वो लकड़ियों से पहले खुद टूट जाएगी। फिर मुराद छत पर आ गया। अभी तक बाहर का मौसम अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी, हल्की सी गर्मी हो जाया करती थी दोपहर में, फिर रातें ठंडी। शामिर ईमान के पास आया था। वानी में आई हूँ, मेरे भाई के कातिल की बहन हो तुम, पर ये बीवियों वाले नखरे अच्छे नहीं लगते। कल बुलाया था, आए क्यों नहीं? आज नहीं आई तो मेरी तरफ से फारिग हो तुम। शामिर से धमकी देता हुआ बाहर निकल गया। ईमान की हिम्मत जवाब देगी थी, इसमें अब कोई काम करने की हिम्मत नहीं थी। वो काम छोड़कर अधूरा छोड़कर अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई। महारानी रोटियां क्या तुम्हारी माँ आकर पकाएगी? साजिद ने दरवाजे की तरफ पर खड़े होकर कहा। मेरी तबीयत सही नहीं है, वरना मैं कब की पका लेती। ईमान ने बेबसी से कहा। अब नई फिल्म लगाई है तबीयत खराबी की? कल सारा दिन आराम किया है। उठो, मेरी बेटियां नौकर नहीं है तुम्हारे बाप की। साजिदा बोली। मुराद आवाज़ सुनकर नीचे आया था। क्या हुआ चाची? इसने पूछा। महारानी की तबीयत खराब है, अब रोज़ाना ही बहाना करेगी। साजिदा ने गुस्से से बोला। हाँ तो इनको आराम करने दे, इंसान है ये भी। मुराद ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। वो अब उठकर बैठ गई थी। मुराद की बात सुनकर ये सब बहाने हैं काम ना करने के। सफ़िया, आफिया, मुराद ने आवाज़ लगाई तो वो दोनों किसी जिन की तरह बरामद हुई थी अब कमरे से। जी भाई, आफिया ने कहा। जाओ काम करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुराद ने कहा। वो दोनों बिना बहस किए काम पर लग गई थी। कोई और कहता तो गुस्सा करती, लेकिन मुराद पर इन्हें गुस्सा नहीं आता था। सफ़िया रोटियां पकाने लगी और आफिया लस्सी बनाने लगी। देख रहा हूँ बहुत कामचोर हो गई हैं वो तुम दोनों। मुराद ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। भाई, आपके काम के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। सफ़िया ने कहा। वैसे भाई, आपको जब शहर में नौकरी मिलेगी ना, वहाँ जब घर मिलेगा तो हम भी वहाँ आएंगे, आपके साथ रहेंगे। आफिया इसके साथ बैठे गई थी। उसके हाथ में लस्सी थी और अब वो पराठे पर मुराद को मक्खन डाल कर दे रही थी। आफिया, क्या भाई को बस लस्सी ही दोगी? कुछ पका कर भी दो। सफ़िया ने रोटी डालते हुए कहा। भाई बताएं साथ क्या लेंगे? आफिया ने पूछा। नहीं, बस सही है, यही खा लूँगा। मुराद ने खाना शुरू किया। भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मुझे नया ला दें। आफिया ने कहा। कल आ जाएगा तुम्हारा नया मोबाइल। खुश? मुराद ने कहा। तो आफिया खुशी से बच्चों की तरह सर हिलाया। भाई मुझे भी? सफ़िया ने नाराज़गी से कहा। चाचा मैडम, तुम्हारा भी आ जाएगा। मुराद ने कहा। लो जी। इधर बात निकली नहीं, इधर बुरी कर दी। सादिक अहमद शफीक शामिर के वालिद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब्बा, आपका बेटा तो हमारा ख्याल रखता ही नहीं है। अगर मुराद भाई ना होते तो हम दोनों बहनों का कोई पानी तक ना पूछता। आफिया ने कहा। शामिर को कुछ मत कहो, एक बेटा जान से गया है मेरा। अब शामिर के बारे में कुछ ना कहो, मेरी जान है इसमें। सादिक अहमद ने बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें तो मुराद भाई प्यारे हैं। सफ़िया ने जताया। चाचा खाना दो, मुझे जल्दी काम से जाना है। सादिक अहमद ने रूखे अंदाज में कहा। मुराद जानता था वो शामिर की बुराई नहीं सुन सकते थे और मुराद को कोई शामिर पर फोकियत दे तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था। आफिया भाभी,
بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ اس کے لیے کھانا لے کر اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی، ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا میرے بھائی کے قاتل کی بہن۔ عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی تھی، مجھے معذرت کرنی چاہیے اسے کل رات کے لیے۔ میں نے شامر کا غصہ اس پر نکالا تھا، وہ تو اچھے انسان ہے، سب کا خیال رکھتے ہیں میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شامر نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی تھی شامر اسے لینے آیا، اب انکار کا مطلب تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور داخل دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے شامر کھڑا تھا۔ شرافت سے کمرے میں آؤ، شامر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی، شامر اس کی نظروں میں گر چکا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کو۔ پھر بھی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس کے قریب آیا تھا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا تھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا، ایسے مت دیکھو مجھے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا شامر اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ شامر نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ کیا تم نے اسے معافی مانگی؟ بس یہی مردانگی تھی تمہاری؟ ایک منی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا۔ قاسم نے غصے سے کہا، ہاں تو غلطی ہوئی مجھ سے، معافی مانگ لی۔ شامر نے نظر چڑھا کر کہا، واہ صحیح واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل نہیں۔ حامد بولا، لیکن شامر نے کچھ کہنا تھا، لیکن تو ایک عورت کے آگے الو بن گیا ہے، اب جا کر پیر دھو کے بھی ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے بزدل کہیں کا؟ وزیر نے کہا۔ شامر کو غصہ آ گیا تھا، کیا تم لوگ اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتے؟ شامر بولا، ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر، ہماری بیویاں خاندانی ہیں، وانی میں نہیں آئیں، قاتل کی بہن نہیں ہے۔ قاسم نے کہا، ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے ہوش آئی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا تو اپنی گردن کٹا لیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حامد نے کہا، وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شامر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا وہ غصے سے تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ کمرے میں آؤ، شامر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی تھی۔ موبائل چاہیے؟ شامر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا، میں نے توڑا تھا نا، اب میں ہلا کر دوں گا۔ شامر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بولی، اب چھوڑ بھی دو ناراضگی۔ شامر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، ناراض نہیں ہوں۔ وہ بولی، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت حسین ہو۔ شامر نے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ کل نیا موبائل لا دوں گا، وہ بولا۔ ایمان چپ رہی تھی۔ اور کچھ چاہیے؟ شامر نے کہا۔ نہیں۔ وہ بولی، کپڑے؟ شامر نے کہا، نہیں میرے پاس۔ ایمان نے کہا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شامر نے اچانک سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا محبت۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محبت؟ اسے یاد آیا وہ مار جو اس نے کھائی تھی پچھلے 2 ماہ میں، وہ الزام جو اس پر لگا تھا، وہ دل آزاری جو اس کی ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد محبت؟ کیا سوچ رہی ہو اتنا؟ شامر نے اسے خیالوں میں گم دیکھا۔ محبت کا جواب دینے کے لیے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ وہ پھر بولا، کیسی ہوتی ہے محبت؟ کس سے کی جاتی ہے محبت؟ وہ محبت جو محبت کے لائق ہو، وہ جو آپ کو ہر بار رسوا کرے، وہ جو آپ کا خیال رکھے، اسی سے ہوتی ہے محبت، وہ جو آپ کو رسوا نہ کرے۔ محبت؟ ایمان سوچ ہی رہی تھی، لیکن کہا نہیں۔ شامر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنے سے پھر سے ہنگامہ ہوگا۔ شامر خوش ہو گیا تھا۔ عافیہ صفیہ کہاں ہو دونوں؟ تمہارے موبائل آ گئے ہیں۔ شام کو مراد شہر سے لوٹا تو ان دونوں کے لیے موبائل لے آیا تھا۔ دونوں خوشی سے بھاگتی چلی آئی تھی۔ موبائل مراد کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ مراد دونوں کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ مراد چارپائی پر بیٹھ گیا، اور کرو ان کا دماغ خراب، نہ کام نہ کاج، سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں۔ ساجدہ بولی، اماں بس چلیں تو سارا دن ہم سے کام کرواتی رہیں۔ صفیہ نے کہا۔ شامر جو اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایمان کے ساتھ، آوازیں سن کر باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ شامر نے پوچھا۔ مراد بھائی ہم دونوں کے لیے نیا موبائل لائے ہیں، عافیہ نے بتایا۔ ایمان بھی باہر آ گئی تھی۔ ایسا کرو ایک موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا۔ شامر نے عافیہ کو کہا، نہیں میں ہرگز اپنا موبائل نہیں دوں گی۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ تم اپنا موبائل دے دو، میں تمہارے لیے دوسرا لے آؤں گا۔ شامر نے اب صفیہ کو کہا، میں نہیں دوں گی اپنا موبائل، میں جانتی ہوں آپ نہیں لا کر دیں گے۔ صفیہ نے کہا، کیسے نہیں دوں گا، دو گی دیکھتا ہوں۔ شامر نے آگے بڑھ کے اسے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ ادھر دو میرا موبائل۔ صفیہ نے غصے سے کہا۔ موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ ایمان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپ اسے واپس کر دیں، مجھے نہیں چاہیے موبائل۔ ایمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اب سارا الزام اس پر آئے گا۔ دونوں بہن بھائیوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ شامر، یہ کیا طریقہ ہے تمہیں اپنی بیوی کو موبائل دینا ہے تو خود شہر جاؤ اور لے کر آؤ، میری بہنوں کا کیوں چھین رہے ہو؟ مراد نے کہا۔ لیکن شامر سن کس کی رہا تھا، کل تک تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کی فرمائش پوری کر رہے ہو؟ ساجدہ غصے میں آ گئی تھی۔ اماں بیچ میں مت بولیں، شامر نے کہا۔ ان دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا، کچھ تو یاد کرو شامر، یہ میں ہمارے بھائی کی قاتل ہے اور تم اس کے لیے مجھے مار رہے ہو، میرا موبائل چھین رہے ہو۔ صفیہ نے رونے لگی تھی۔ شامر نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اٹھا
کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صفیہ پیچھے بھاگی اور ایمان کو مارنے لگی۔ صفیہ تمیز سے مراد نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شامر صفیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو مراد نے اسے روک دیا تھا۔ بیوی پر تم خود بھی کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میاں بیوی کے آپس میں معاملہ ہے، لیکن میری بہن کو اگر تم نے مارا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ مراد نے اس کو بازو دبوچتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ شامر نے موبائل زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ صفیہ نے تیزی سے موبائل اٹھایا، صاف کرنے لگی۔ شامر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ توبہ توبہ، ایک دن میں پتہ نہیں کون سا تعویذ گھول کر پلا دیا میرے بیٹے کو۔ اس لڑکی نے کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روا دوا نہیں تھا اور آج قربانیاں دیا جا رہا ہے، ساجدہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ مراد سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ آپ کو اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے جانے کے بعد مجھے باتیں سننی پڑیں گی، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ کوئی کچھ کہہ کر دکھائے تو میں زبان کھینچ لوں گا اس کی۔ شامر نے کہا، آپ کی امی مجھے باتیں سنائیں گی، کیا ان کی زبان کھینچ سکتے ہیں آپ؟ ایمان رونے لگی تھی۔ تم رو مت، شامر نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ آپ اگر سب سے میرے لیے لڑیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی، ایمان بولی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لے کر آتا ہوں، شامر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹھیلے کے پاس آیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھیں۔ اس نے جلیبی والے کو جلیبی کہا اور پیسے پکڑا دیے۔ تھوڑی سی دور اس کے تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے جو اسے دیکھتے اور ہنسنے لگے تھے۔ شامر ان کو نظر انداز کرتا ہوا جلیبیاں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو جوڑوں کا غلام جا رہا ہے، قاسم نے آواز لگائی اور وزیر سے ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ضرور اپنی بیوی کے لیے جلیبیاں لے کر جا رہا تھا۔ حامد نے بھی اونچی آواز میں مذاق اڑایا تھا۔ شامر نے ان کو غصے سے دیکھا اور ان کو نظر انداز کر کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑ دو اسے، ابھی بیوی کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں، بہت جلد یہ پٹی اتر جائے گی اور واپس ہمارے پاس ہی آ جائے گا۔ دم ہلاتا ہوا قاسم نے کہا، یار دیدار تو کرا دے اس کی بیوی کا، سنا ہے بہت حسین ہے، دل بیتاب ہے اسے دیکھنے کو۔ حامد دل میں ہاتھ رکھ کر بولا تھا، ہاں کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی اسے دیکھنے میں خود دیکھنے کو بے چین ہوں، ضرور حسین ہے تو شامر مرا جا رہا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کام سے ہم اسے منع کرتے ہیں مجال ہے شامر اس کے خلاف بھی جائے، لیکن دیکھیں گے کیسے، وزیر نے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، قاسم نے ٹھوڑی کھنچاتے ہوئے کہا۔ ایمان، شامر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگانی شروع کر دی۔ ایمان رات کے کھانے کے لیے لگے کٹھی تھی، یہ لو جلیبی، شامر نے اسے چاپ پر تھامتے ہوئے کہا۔ آپ کمرے میں رکھ دیں، میں ابھی کام کر رہی ہوں، ایمان بولی۔ ماں کو تو کبھی لا کر نہیں دیا، کبھی بہنوں کو بھی نہیں دیا، اور اس لڑکی پر مہربانی ہو رہی ہے، ساجدہ دب گئی تھی۔ آپ کو شوگر ہے اماں، سوچنا بھی مت جلیبی کے بارے میں، شامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑا ہوا میں اڑتا جا رہا ہے آج کل، ساجدہ نے طنز کیا۔ شامر واقعی ہوا میں اڑ رہا تھا، ایمان کی قربت پا کر اسے اب ایمان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان شامر کے اس رویے سے پریشان تھی کیونکہ اس کی مہربانیوں کا صلہ اسی ساجدہ کے غصے کی صورت میں سہنا پڑ رہا تھا۔ کھا لو، گرم گرم ہے، پھر مزہ چلا جائے گا، ٹھنڈے ہو گئی تو، شامر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ کھانے لگی تھی۔ ساجدہ کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کل تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا بھائی کے قاتل بدلہ لینا، کہاں گیا تیرا بھائی سے پیار؟ ساجدہ بولی، اماں قتل ایمان نے نہیں کیا اور بدلہ تو میں ضرور لوں گا، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے کسی دن، قسم کھاتا ہوں، ویسے ہی ڈنڈا اس کے سر پر نہیں مارا تو میرا نام بھی شامر نہیں۔ شامر نے کہا۔ ایمان پریشان ہو گئی تھی کہ اب بھی وہ حیدر کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، ستیرا ہی صحیح لیکن وہ اس کا بھائی تھا۔